औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने कुरान और आसान कुरान के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया। उसके बाद फिर नमाज में दिल लगाने का आसान तरीका, उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाया। तो आज जो है मेरा ट्यूटोरियल, आज की मेरी डिस्कशन जो है वो क़यामत के टॉपिक के ऊपर है कि हमें अल्लाह ताला कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा और हर इंसान ने दोबारा ज़िंदा होना है। तो कुरान पाक में बार बार इस बात का तज़किरा है और इस बात के तज़किरे को बार बार जब मैं सुनता हूँ तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस क़यामत वाले टॉपिक पे और इंसान के दोबारा ज़िंदा होने वाले टॉपिक पे ट्यूटोरियल बनाऊँ, आप लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बार बार कुरान में जब एक ही तज़किरा काफ़ी दफ़ा रिपीट होता मैंने सुना, तो मेरा दिल किया कि ये बात जो है मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मैंने देखा कि अल्लाह ताला, मैं अगर ख़ुलासा बताऊं कि कुरान पाक का बार बार तर्जुमा और तफसीर जो है उर्दू में मैं सुनने, समझने, पढ़ने के बाद जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अल्लाह ताला कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ डिस्कशन या कुछ अहम बातें ऐसी हैं जो बार बार हमें याद दिलाते हैं। उसमें सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला तौहीद के मामले में, अल्लाह ताला अपने आप के एक होने के मामले में और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इस बात को बार बार जहन में हमारे बिठाने के लिए ढेर सारी आयतें अल्लाह ताला ने नाज़िल की। उसके बाद अल्लाह ताला ऐसे इंसान के साथ मुखातिब हो के बार बार बताते हैं कि इंसान मैं तुम्हें दोबारा पैदा करूँगा, सिर्फ़ इसलिए कि जैसे इंसान जब भी कोई काम करने लगे, जब भी कोई नेगेटिविटी करने लगे, जब भी कोई हेरा फेरी करने लगे, तो उसको ये जहन में हो कि अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा। ये ऐसे जैसे मैं ख़ुद एक टीचर हूँ, मेरे जहन में अक्सर अपनी टीचिंग की स्किल्स थोड़ी बहुत जहन में जो आती हैं, उसमें ये होता है कि क्लास में जैसे जब कोई बच्चे जो है स्टडी सही ना कर रहे हों या कोई एक्टिविटी सही परफॉर्म ना कर रहे हों, तो उसको बार बार रिमाइंड कराया जाता है कि बच्चों आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, आपके पेपर होने हैं, आपके एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए सबसे मुश्किल और टफ़ टाइम होगा अगर आपने मेहनत ना की, आपको जो है पेपर और एग्ज़ाम फेस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अल्लाह ताला भी हिसाब के दिन का बार बार तज़किरा करते हैं कि आपको क़यामत वाले दिन दोबारा उठाया जाएगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। बार बार अल्लाह ताला इसलिए कहते हैं कि ताकि जब भी आप कोई नेगेटिविटी करने लगें, जब भी कोई आप गुनाह का काम करने लगें, हम लोग जब भी किसी गुनाह के काम में हाथ डालें तो हमारे जहन में ये हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। और सम टाइम क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, ये चीज़ पता होती है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ कोई उसी वक्त रिएक्शन अल्लाह ताला का या कोई जो है पकड़ नहीं हो पा रही होती, तो हमें खुली छूट महसूस होती है और हम फिर दोबारा बुरे काम करने लग जाते हैं। तो उसमें अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, निज़ाम है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं हर आपके काम की पकड़ नहीं करता, और हत्ता कि एक कुरान में तो ये भी बात है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार कहा करते थे कि कहाँ है वो क़यामत, कहाँ है वो अज़ाब, अगर ला सकते हो तो अभी ला के दिखा दो। तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि इनके लिए क़यामत का अज़ाब ही काफ़ी है। इनको दुनियावी अज़ाब देना तो दूर की बात, क़यामत, बस सिर्फ़ क़यामत का अज़ाब भी इनको मिल जाए वही काफ़ी है। उसके अलावा क़यामत के जो दोबारा ज़िंदा होने और इंसान के ज़िंदा होने पे मैं थोड़ी सी डिस्कशन बढ़ाना चाहता हूँ। उसमें यह है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार तज़किरा करता है। एक ऐसी आयत है जो मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला कहता है कि और जब हम हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजते हैं, ये वाली आयत बारिश के हवाले से और ये हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजने वाली, ये बार बार तज़किरा है। तो मैं बार बार सुन के जैसे एक ना जहन में ख़्याल आ जाता है कि ये अल्लाह ताला क्यों बार बार कहना चाहते हैं। तो उसमें यह था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब हम हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजते हैं, उसके बाद बादलों को तह दर तह भेज देते हैं
اور اس کے بعد بارش کو پیدا کرتے ہیں۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارش کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جب بھی مطلب کہ بارش کے تذکرے میں کہ اور اسی طریقے سے ہم انسان کو دوسری دفعہ پیدا کریں گے، کہ بارش کے ذریعے سے زمین، مردہ زمین کی طرف ہم بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں اور اس سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ من نباتات اور جو پھل فروٹس یا پودے وغیرہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اگاتے ہیں پانی کے ذریعے سے، بادلوں سے بارش ہونے والا جو پانی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی بارش کا تذکرہ کرتے ہیں اس وقت ساتھ میں آخری لائن یہ ہوتی ہے، جہاں تک میں نے سنا بار بار، اس میں یہ ہوتی ہے کہ اور اسی طرح ہم انسان کو دوسری دفعہ پیدا کریں گے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو میں جتنی بھی ڈسکشن کرتا ہوں، میری اسکلز یا میری ڈگری کمپیوٹر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور میری جتنی بھی مطلب ٹیچنگ یا ایکسپیرینس ہے وہ بھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اس کو میں نے اسٹڈی کیا۔ اس کے علاوہ میری والدہ جو ہیں وہ 25 سے 30 سال ہو گئے تقریباً جو قرآن کا درس دیتی ہیں، اور ان کی ریفرنس سے اور خود جو قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہے میں نے، اس کے ریفرنس سے یہ میں کچھ باتیں اور کچھ جو ہے واقعات بتا رہا ہوتا ہوں قرآن کے۔ تو میری والدہ کہتی ہیں کہ عرش عظیم کے تحت، وہ کیونکہ احادیث پڑھتی رہتی ہیں اور قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے کافی سارے جو ہے الگ الگ رائٹرز کی جو ہے انہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ عرش عظیم کے تحت نیچے جو ہے ایک ایسا پانی جمع ہو رہا ہے، ایک ایسی بارش کا پانی، ایسی بارش کے لیے پانی جمع ہو رہا ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب سور پھونکنے کا حکم دے گا تو اس کے ساتھ ہی ایک وہ بارش ہوگی، ایک پانی زمین پہ آئے گا۔ اب وہ پانی زمین پہ آئے گا، وہ کیسا کیمیکل ہے، کیسا پانی ہے، اس کے ذریعے سے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت والے دن جو ہے زلزلے آئیں گے، ایک زوردار دھماکہ ہوگا، زمین جو ہے بالکل کہہ لیں کہ اتنا وائبریٹ ہوگی کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ کیسے روئی کی طرح اڑیں گے؟ اس کے اوپر لاجیکل جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زمین کیونکہ گھوم رہی ہے، جو گھوم رہی ہے اس کے گھومنے پہ جب آپ اس کے گھومنے کو روک دیں تو جو اس طریقے سے سپوز کہ گھوم رہی ہے اور سورج جو ہے ایک سائڈ سے نکل رہا ہے، زمین کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مشرق سے سورج نکل رہا ہے، تو جب زمین کا گھومنا رک جائے گا تو وہ جو مشرق سے نکل رہا ہے وہ ایسے فیل ہوگا جیسے ہمیں مغرب سے وہ سورج نکلا ہے۔ تو جب مغرب سے سورج نکلے گا تو زمین گھومتے گھومتے رک جائے گی اور سورج جو ہے مغرب سے نکلتا ہوا محسوس ہوگا، اور اس کی وجہ سے زمین کے رکنے کی وجہ سے گریوٹی ختم ہو جائے گی۔ گریوٹی کے ختم ہوتے ہی پہاڑ جو ہیں ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے طرح وہ اڑیں گے۔ اب وہ جب روئی کی طرح اڑیں گے اور اس کے ساتھ ہی زلزلہ اور ایک زوردار دھماکہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا، ساری کی ساری زمین جو ہے وہ ہل چلانے کی طرح بالکل بنجر کر کے، بیلنس کر کے جیسے ہل چلایا جاتا ہے اس طریقے سے ہو جائے گی، اور ہم لوگ جو ہمارے جسم ہوں گے اور مرنے کے بعد مٹی بن جاتا ہے انسان، مردہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹی بننے لگ جاتا ہے، تو وہ مٹی اور زمین کی مٹی وہ ساری کی ساری مکس ہو کے زمین میں ہوگی اور اوپر سے ہل چل جائے گا، اور سمندر کا پانی اور جتنا بھی پانی ہے اور وہ مٹی ہے مکس ہو کے زمین اس طریقے سے بن جائے گی جیسے کہ ایک کھیت بن جاتا ہے۔ پھر عرش عظیم کے نیچے جو وہ بارش ہے اللہ تعالیٰ اس کو برسائیں گے۔ جو ہی وہ بارش برسے گی تو ہمارا جسم، مثال کے طور پر میرا جسم جہاں پہ بھی ہوگا، کسی بھی حالت میں ہوگا، چاہے وہ جو ہے مطلب کسی بھی انسان کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر ہو، دفنایا جائے پراپر، یا کسی حادثے کی وجہ سے سمندر میں، دریا میں کہیں گر گیا، کوئی کہاں پہ گرا، کوئی کہاں پہ، اور کس کو کیسی موت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتہ ہے۔ تو جو جس حالت میں جہاں پہ بھی ہوگا اس کے جسم کے پارٹس جہاں پہ بھی موجود ہوں گے، ان پارٹس میں ایک نیوکلیس پارٹ ہے، ایک اسپیسیفک پارٹ ہے، اس پارٹ پہ جب وہ بارش کا قطرہ گرے گا
تو وہ ایسے دوبارہ سے جسم زندہ ہونے لگ جائے گا، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے بعد ڈھیر سارے مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، یا اکثر ہم دیکھتے ہیں جس کوڑا کرکٹ والے ایریا میں نمی پیدا ہو جائے تو ہم 2 یا 4 دن بعد دیکھتے ہیں کہ اس نمی میں اسمیل پیدا ہوتی ہے، اور اسمیل سے کیا ہوتا ہے کہ ڈھیر ہزاروں جو ہے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے کوئی بندہ صرف یہ بتائے کہ وہاں جہاں پہ اتنے لاکھوں ہزاروں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کیا وہاں پہ ہم نر اور مادہ کیڑا چھوڑ کے آتے ہیں؟ تو ہم چھوڑ کے نہیں آتے۔ وہ ایک اسپیسیفک نمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ وہ دوبارہ سے ڈھیر و ڈھیر جو ہے جاندار جو ہیں وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی دوبارہ پیدا ہوگا، اور زمین سے ایسے اگیں گے انسان، ایسے نکلیں گے جیسے کہ پودے اگتے ہیں۔ سارے کے سارے انسان قبروں سے ایسے نکل رہے ہوں گے جیسے کہ پودے اگ رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے قرآن پاک میں تذکرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک نیک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ انسانوں کو دوبارہ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ کو میری اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یقین تو ہے، لیکن میں اپنے دل کا اعتماد بڑھانے کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 4 پرندے پالیں۔ یہ سورہ بقرہ میں واقعہ ہے۔ انہوں نے 4 پرندے پالے، اور جب پرندے بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ الگ الگ پہاڑوں پہ رکھیں، اور جو ان کی گردنیں ہیں وہ اپنے پاس رکھ دیں۔ تو ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ایسے ہی کیا، 4 پرندے پالے، اور ان کا جو گوشت تھا وہ الگ الگ جگہوں پہ پہاڑوں پہ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو آواز دیں۔ جب آپ نے آواز دی تو وہ چاروں کے چاروں پرندوں کا جو گوشت تھا وہ وہاں سے اڑ کے آ کے آپ کے پاس جو گردنیں تھیں ان پرندوں کی، ان کے ساتھ اٹیچ ہوا، اور وہ پرندے دوبارہ سے زندہ ہو گئے، اور دوبارہ سے ویسے ہی بولنے لگ گئے اور کھانا کھانے لگ گئے جیسے کہ پہلے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ بتایا کہ ان کو ایک ایسی بستی کی طرف بھیجا جو بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، مجھے یہاں پہ کیسے بھیجا؟ یہ تو زمین بالکل خالی ہے، یہاں تو کوئی بھی لوگ نہیں ہے، یہاں تو کوئی آباد بھی نہیں ہے۔ تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات، ان دنوں جو ہے تورات کا دور تھا، حضرت موسیٰ کے بعد کا یہ واقعہ، تو ان کو تورات کا کافی علم تھا، تورات کتاب کا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ جو ہے ان کی روح قبض کر لی جب وہ سوئے، تو وہ 100 سال وہیں پہ سوئے رہ گئے۔ 100 سال بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا عرصہ کہ سوئے رہے؟ تو انہیں لگا جیسے ایک شام یا ایک جیسے تھوڑا ٹائم کے لیے بندہ سوتا ہے، اس طریقے سے ان کو محسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ 100 سال تک کے لیے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے۔ تو اس 100 سال میں کیا ہوا کہ وہ علاقہ جو ہے آباد ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعے ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ کافی سارے دوست تھے علاقے میں، جو بادشاہ تھا یا جو علاقے کا بڑا یعنی حکمران تھا، وہ جو ہے کافر تھا۔ اس نے جو اپنا دین جو ہے نا مسلط کر رکھا تھا سب پہ۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک تھے، واحد ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو وہ اس حکمران سے ڈر کے کسی پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان سب کو جو ہے نا نیند دلا دی، ان کی روحیں نیند میں قبض کر لیں، اور 309 سالوں کے لیے 309 سال تک وہ جو ہے وہاں غار پہ سوئے رہے۔ اب 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہ واقعہ کیوں ہے قرآن پاک میں؟ یہ واقعہ بھی صرف اس لیے کہ آپ اور ہم سب کو یقین دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل قوم کے واقعات کے اندر ہے، حضرت موسیٰ کے قوم کے جو واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ ہے
کہ جب وادی تیہ میں میرا خیال ہے جب ساری قوم جو ہے وہاں پہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون کے مرنے کے بعد کا یہ واقعہ، تو ایک دن صبح جب سارے اٹھے تو پتہ لگا کہ ایک بہت بڑا جو قبیلوں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا یا ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو وہ سارے پریشان ہو گئے، تو حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب پتہ نہیں لگ رہا ہمیں کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بیل ہے اس کو ذبح کریں اور اس کا جو گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس قتل ہونے والے شخص کو لگائیں تو وہ دوبارہ زندہ ہو کے آپ کو بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا۔ تو اس واقعے میں بھی کیا ہوا کہ انہوں نے ذبح کیا ایک بیل کو، کافی یعنی کہ ڈھیٹ قوم تھی بنی اسرائیل کی، لیکن جیسے کیسے انہوں نے کافی سوالات کرنے کے بعد وہ بیل کو ڈھونڈا، اس کو پھر ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لگانے سے کیا ہوا کہ جو قتل ہوا تھا شخص وہ زندہ ہو گیا۔ اب اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میں انسانوں کو، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اور ان سارے واقعات کو قرآن پاک میں جو ہے مینشن کرنے کے بعد ہمیں یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور انسان دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب جو انسان دوبارہ زندہ ہوں گے یا اس طرح کی بات بار بار کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ گناہ کے کام سے بچیں، گناہ نہ کریں، کسی سے ہیرا پھیری کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر دیکھ رہا ہے اور ابھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ ایسے جیسے ہم بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں آپ کو ماں باپ ڈانٹیں گے یا پھر آپ فیل ہو جائیں گے، ایگزامز میں پاس نہیں ہو سکیں گے، یا پھر سم ٹائم ہم اکثر بندوں کو اپنے جو تحت ہم سے نیچے جو ہوتے ہیں، ہم سے جو کہہ لیں کہ نیچے کام کرنے والے تو ان کو ہم بار بار دھمکی دیتے رہتے ہیں کہ یار میں آپ سے پوچھ لوں گا، میں آپ سے پوچھ لوں گا، میں آپ کی خبر لے لوں گا، آپ جو ہے کتنے حد تک ہیرا پھیری کر لو گے، آخر میں آپ کو پوچھ لوں گا۔ تو اس دوران اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ کہہ لیں کہ نافرمان بچے ہوتے ہیں تو وہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایگزام نہیں ہونا، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو جو یہ اگنور کرنے کی جو انداز ہوتا ہے تو کفار بھی اسی طریقے سے انکار کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور سارے پیغمبر جب کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، انسان دوبارہ پیدا ہوگا، تو وہ کہتے تھے یہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، یہ ہڈیاں یہ تو بالکل مٹی بن گئی، یہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ تو یہ جو انداز ہے وہ ایک ریئل ٹائم انداز ہے کہ جی چھوڑو یہ دیکھا جائے گا، یا آج کل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی یار، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا، تو ہم کہتے ہیں یار دیکھا جائے گا، وہ تب کی تب دیکھیں گے۔ یہ جو تب کی تب دیکھیں گے، یہ ہلکا سے جو انداز بناتے ہیں، یہ ایک قسم کا سرکشی والا وہ انداز بناتے ہیں جو کفار بنایا کرتے تھے۔ آپ سب سے دوستوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہ اس انداز سے بچنے کے لیے کہ اگنور کر دینا قیامت کو اور اس طرح کی قرآن کی باتوں کو اگنور کرنا، ڈسکشن کو ایسے بس چھوڑ دینا، یہ چیز نہ کریں، یہ چیز نہ کریں۔ قیامت پر یقین رکھیں اور کوئی بھی ہیرا پھیری کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو دھمکیاں قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بار بار دی ہیں قیامت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، دوبارہ زندہ کرنے کے معاملے میں، اس پہ یقین رکھیں اور جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھیں اور نماز پڑھیں اور اچھے اچھے کام جتنے ہو سکے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے اور نماز کو پڑھنے کی تو ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں کوئی پروفیشنل مولوی یا جسے کہتے ہیں کہ خطیب یا وہ ایکٹیویٹی یا وہ اس طریقے سے تو نہیں ہوں، تو اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بھی معاف کر دیں، اور جس بات کا اگر آپ کو کلیئر نہ ہو رہا ہو تو برائے مہربانی قرآن کا ترجمہ تفسیر آپ خود سے پڑھ لیں، آپ مجھے فالو نہ کریں، مجھے فالو کرنے کی یا میری بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے قرآن پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور قرآن کے اندر جو جو باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔